अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम मुरक्कबात पे मुरक्कबे गैर मुफीद को पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कलिमा की दो अक़साम, नंबर 1 मुफ़रद और नंबर 2 मुरक्कब हैं। मुफ़रद एक कलिमा को कहते हैं, जबकि मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा कलिमात से मिलकर बनता है। मुफ़रद कलिमा की अक़साम इसम, फ़ेल और हर्फ हैं, जबकि मुरक्कब कलिमा की अक़साम मुरक्कबे मुफीद और मुरक्कबे गैर मुफीद हैं। पिछले लेसन में हमने मुरक्कबे मुफीद की अक़साम को तफ़सीलन पढ़ा था। इंशाअल्लाह आज मुरक्कबे गैर मुफीद की अक़साम को पढ़ेंगे। मुरक्कबे गैर मुफीद वो बात होती है जिसको सुनकर कोई ख़बर मालूम ना हो, ना ही कोई हुक्म दिया जा रहा हो और ना ही किसी ख्वाहिश का इजहार होता हो। यानी कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को उस बात से कोई फ़ायदा ना हो, कोई ख़बर, हुक्म या तलब हासिल ना हो। मुरक्कबे गैर मुफीद एक नामुकम्मल और अधूरी बात होती है। आइए मुरक्कबे गैर मुफीद की अक़साम को अच्छी तरह समझते हैं। मुरक्कबे गैर मुफीद की 5 अक़साम हैं। नंबर 1 मुरक्कबे जारी, नंबर 2 मुरक्कबे इज़ाफ़ी, नंबर 3 मुरक्कबे तौसीफ़ी, नंबर 4 मुरक्कबे इशारी, नंबर 5 मुरक्कबे अत्फ़ी। इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है मुरक्कबे जारी। ये वो मुरक्कबे गैर मुफीद है जिसमें इसम से पहले हरफ़े जर आ जाए। हरफ़े जर आने की वजह से ये मुरक्कबे जारी कहलाता है। मसलन फ़िल अर्दी, ज़मीन में, फ़ी जो है वो हरफ़े जर है। इलाहीन, मिन आयातिल्लाही, अलल्लाही, इन सब मिसालों में फ़ी, इला, मिन और अला हरूफ़े जर हैं और हर मिसाल में हरफ़े जर इसम से पहले आया है। हरूफ़े जर के बाद आने वाला इसम मजरूर इसम कहलाता है। लिहाजा मुरक्कबे जारी बनता है जब हरफ़े जर के बाद मजरूर इसम आ जाए। आइए इस फार्मूले को मिसालों से समझते हैं। हरफ़े जर है फ़ी, इसके साथ हमने मजरूर इसम मिलाया अल अज़ाब, तो मुरक्कबे जारी बन गया फ़िल अज़ाबी। दूसरी मिसाल हरफ़े जर है इला, इसके साथ मिलेगा मजरूर इसम यौम, मुरक्कबे जारी बन जाएगा इला यौमी। तीसरी मिसाल हरफ़े जर है मिन, मजरूर इसम है रब्बी मूसा, मुरक्कबे जारी बन जाएगा इन दोनों के मिलने से मिर रब्बी मूसा। लिहाजा मुरक्कबे जारी की पहचान ये है कि मजरूर इसम होगा, यानी इसम से पहले हरफ़े जर होगा। हरूफ़े जर को लेसन नंबर 17 में, जिसका नाम था हरूफ की तकसीम बाएतबार अवामिल, यानी इसम के एराब बदलने वाले हरूफ़े आमिला, उसमें वज़ाहत से बताया गया था। लिहाजा हरूफ़े जर को जानने के लिए लेसन नंबर 17 की वीडियो दोबारा देखी जा सकती है। मुरक्कबे गैर मुफीद की दूसरी किस्म है मुरक्कबे इज़ाफ़ी। मुरक्कबे इज़ाफ़ी में लफ्ज़ इज़ाफ़ी इजाफ़त से है, जिसके मानी होते हैं निस्बत करना, यानी दो इस्मों में मलकियत का ताल्लुक़ होना। इस मलकियत या इजाफ़त को अरबी में मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे ज़ेर लगाकर और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैहि के आगे का, की, के लगाकर ज़ाहिर किया जाता है। मसलन ग़ुलामु ज़ैदिन का तर्जुमा होता है
زید کا غلام یا غلام زید بھی کہا جاتا ہے۔ جس اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے وہ مضاف کہلاتا ہے۔ اس مثال میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، یعنی غلام زید کا ہے، اس لیے غلام مضاف ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ مضاف زیادہ تر مرفوع یعنی پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ غلام زیدن میں زیدن مضاف الیہ ہے کیونکہ غلام اس کی ملکیت ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور یعنی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن تو زیدن دو زیر کے ساتھ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مضاف لام تعریف یعنی ال کے بغیر ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ال یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایک اسم کی دوسرے اسم سے اضافت اور نسبت ملکیت کی بھی ہو سکتی ہے، مثلا کتاب زیدن زید کی کتاب ملکیت ہے، اور یہ نسبت کسی اور طرح کی بھی ہو سکتی ہے، مثلا ماء البحری ترجمہ ہے سمندر کا پانی۔ ایک مثال ہے عالم الغیبی غیب کا جاننے والا۔ آئیے مرکب اضافی کو چند مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ نصر اللہ قریب ترجمہ ہے اللہ کی مدد قریب ہے۔ دوسری مثال ہے شکرت نعمت اللہ ترجمہ ہے میں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ تیسری مثال ہے المؤمن مشفق من عذاب اللہ ترجمہ مومن اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے۔ ان سب مثالوں میں سرخ کلمات پر غور کیجیے۔ نصر اللہ، نعمت اللہ، عذاب اللہ، یہ مرکب اضافی ہیں۔ ہر مرکب اضافی دو اسموں سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں سے پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ پہلی مثال کو دیکھتے ہیں۔ یہاں نصر اللہ ہی میں نصر مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ نصر اللہ، یہ ترتیب اردو کے بالکل برعکس ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا اردو میں اللہ پہلے آئے گا، مدد بعد میں آئے گا، اور ترجمہ بنے گا اللہ کی مدد۔ اردو میں مرکب اضافی کی پہچان کا، کی اور کے ہے۔ مضاف پر کبھی لام تعریف داخل نہیں ہوتا، اس پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ اسی طرح مضاف موقع محل کی مناسبت سے مرفوع یعنی پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نصر اللہ ہی میں مضاف نصر مبتدا ہونے کی وجہ سے یعنی اس سے آغاز ہو رہا ہے، مرفوع یعنی پیش کے ساتھ ہے۔ مثال نمبر 2 میں تھا نعمت اللہ، اس میں مضاف نعمت مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب یعنی زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 3 میں مضاف عذابی حرف جر من کی وجہ سے مجرور یعنی زیر کے ساتھ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تینوں مثالوں میں اللہ زیر کے ساتھ ہے۔ نصر اللہ، نعمت اللہ، عذاب اللہ۔ ہم نے جیسا کہ پہلے بھی بات کی ہے کہ مضاف الیہ پر لام تعریف بھی داخل ہو سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، مثلا بیت الرجل ترجمہ مرد کا گھر میں مضاف الیہ ال کے ساتھ ہے، الرجلی یہ ال کے ساتھ ہے، جبکہ کتاب طالبن ترجمہ ہے ایک طالب علم کی کتاب میں مضاف الیہ
تنوین کے ساتھ ہے، طالبن یہ تنوین کے ساتھ ہے۔ آئیے ایک اور بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر مضاف الیہ مفرد اسم ہو تو مضاف الیہ کسرہ یعنی زیر کے ساتھ مجرور ہوگا۔ مثلا حدیث الرسولی حق، ترجمہ ہے رسول کی بات حق ہے۔ اس میں الرسولی مضاف الیہ ہے اور لام کے نیچے زیر نے سے مجرور کیا ہے، الرسولی۔ اگر مضاف الیہ مثنی یعنی تثنیہ ہو، دو ہو، تو یا سے مجرور ہوگا۔ مثلا اکل الجنتین لذیذ، ترجمہ ہے دونوں باغوں کا پھل لذیذ ہے۔ اس مثال میں الجنتین مضاف الیہ ہے، یا نے اسے مجرور کیا ہے، یا سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہوگی۔ اگر مضاف الیہ جمع مذکر سالم ہو تو بھی یا سے مجرور ہوگا، لیکن اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہوگی۔ مثلا قرأت قصص النبیین، ترجمہ ہے میں نے انبیاء کے قصے پڑھے۔ اس مثال میں النبیین مضاف الیہ ہے، یا نے اسے مجرور کیا ہے، یا سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہے۔ النبیین جمع مؤنث سالم مفرد اسم کی طرح کسرہ سے مجرور ہوتا ہے۔ مثلا اخلاق المؤمنات سامیات، ترجمہ ہے مومن عورتوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ اس مثال میں المؤمناتی مضاف الیہ ہے، تا کی زیر نے اسے مجرور کیا ہے، المؤمناتی۔ غیر منصرف اسما جبکہ وہ لام تعریف سے خالی ہوں فتحہ یعنی زبر سے مجرور ہوتے ہیں۔ مثلا ذهبت الى بیت عائشہ، ترجمہ ہے عائشہ کے گھر گیا۔ اس مثال میں عائشہ مضاف الیہ ہے، تا کے فتحہ یعنی زبر نے اسے مجرور کیا ہے۔ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے۔ مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے۔ اچھائی یا برائی بیان کرنے والا اسم صفت کہلاتا ہے، اور وہ اسم جس کی صفت بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے۔ موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ یہ ترتیب اردو کے برعکس ہے۔ صفت پر وہی اعراب آتے ہیں جو موصوف پر ہوتے ہیں۔ مثلا بستان جمیل، اس کے معنی ہے خوبصورت باغ۔ عربی میں جمیل صفت ہے جو کہ موصوف کے بعد آتی ہے، جبکہ اردو میں خوبصورت صفت ہے جو کہ پہلے آتی ہے۔ صفت چار لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 1 عدد کے لحاظ سے، مثلا الطالب المجد ناجح فی الامتحان، یہاں الطالب المجد موصوف اور صفت ہے اور دونوں واحد ہیں۔ دوسری مثال ہے الطالبان المجدان ناجحان فی الامتحان، یہاں الطالبان المجدان موصوف اور صفت ہیں اور یہ دونوں تثنیہ ہیں۔ تیسری مثال ہے الطلاب المجدون ناجحون فی الامتحان، یہاں موصوف اور صفت دونوں جمع مذکر ہیں۔ چوتھی مثال ہے الطالبات المجدات ناجحات فی الامتحان، یہاں موصوف اور صفت
دونوں جمع مونس ہیں۔ نمبر 2، صفت جنس کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا خالد رجل تقی، یہاں موصوف اور صفت دونوں مذکر ہیں۔ دوسری مثال ہے عائشۃ امرأۃ تقیۃ، یہاں موصوف اور صفت دونوں مؤنث ہیں۔ نمبر 3، صفت وسعت کے اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا علی تاجر امین، یہاں موصوف اور صفت دونوں پر تنوین ہے۔ دوسری مثال ہے التاجر الامین محبوب عند اللہ، اس مثال میں موصوف اور صفت دونوں ال کے ساتھ ہیں۔ نمبر 4، صفت اعرابی حالت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا ھذا کتاب مفید، مرفوع ہے، پیش کے ساتھ ہے، جبکہ قرأت کتابا مفیدا منصوب ہے۔ اسی طرح بحثت عن کتاب مفید مجرور ہے۔ نمبر 4، مرکب اشاری۔ مرکب غیر مفید کی چوتھی قسم ہے مرکب اشاری۔ جب ایک اسم کسی دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے تو ان سے مل کر بننے والا مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ جس اسم سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بننے والا مرکب اشاری ہوتا ہے۔ مثلا ھذا القلم، یہ قلم ہے۔ ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، ھؤلاء قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ذالک، تلک، ذانک، تانک، اولئک دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مشار الیہ ہمیشہ ال کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ھذا الکتاب، اگر مشار الیہ اسم نکرہ ہو تو وہ مرکب اشاری نہیں بلکہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ مثلا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح اسم اشارہ اور مشار الیہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلا ذالک رجل، وہ ایک مرد ہے۔ ذانک رجلانی، وہ دو مرد ہیں۔ اولئک رجال، وہ مرد ہیں۔ تلک امرأۃ، وہ ایک عورت ہے۔ تانک امرأتانی، وہ دو عورتیں ہیں۔ اولئک نساء، وہ عورتیں ہیں۔ اگر اسم اشارہ کسی حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں ہو تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اسم بھی حالت جر میں ہوگا۔ مثلا فی ھذہ القریۃ، فی حرف جر ہے، ھذہ اسم اشارہ ہے، القریۃ مشار الیہ ہے۔ اگر اسم اشارہ کسی وجہ سے حالت نصب میں ہو تو مشار الیہ بھی نصب ہوگا۔ مثلا ذالک الکتاب۔ نمبر 5، مرکب عطفی۔ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے دو اسموں کو جب حرف عطف سے جوڑا جائے، یعنی ان دونوں اسموں کے درمیان میں حرف عطف موجود ہو تو وہ جملہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ لیسن نمبر 19 میں ہم حروف عطف کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ ان کی تعداد 9 ہے، و، فا، ثم، حتی، او، بل، لیکن، اما اور ام۔ آئیے مرکب عطفی کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ السماوات والارض، فاتبعونی، خلقناکم ثم صورناکم، اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف علیہ کہا جاتا ہے،
اور حرف عطف کے بعد آنے والے اسم کو معطوف کہا جاتا ہے۔ مثلاً خلقناکم ثم صورناکم میں خلقناکم معطوف علیہ ہے اور حرف عطف ثم کے بعد آنے والا صورناکم معطوف ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مرکب عطفی میں معطوف علیہ کے اعراب اور قواعد کا اثر معطوف پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً سجداً و بکیہ۔ الحمدللہ مرکب غیر مفید کی اقسام مکمل ہو گئی ہیں۔ مرکب غیر مفید کی ان 5 مشہور اقسام کے علاوہ بھی 2 اقسام ہیں۔ آئیے ان پر بھی سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلی قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کے درمیان سے واو گرا کر ان کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً احد عشرہ اصل میں تھا احد و عشرن، لہٰذا واو کو حذف کر دیا گیا اور دونوں اسموں کو آپس میں ملا کر احد عشرہ بنا دیا گیا۔ احد عشرہ سے 9 عشرہ تک کے اعداد مرکب بنائی ہیں۔ دوسری قسم ہے مرکب منع صرف۔ یہ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور دونوں اسموں کے درمیان میں مرکب بنائی کی طرح کوئی حرف موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً 2 اسم تھے بال اور بکا۔ بال ایک بت کا نام تھا اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام تھا۔ دونوں اسموں کے درمیان میں ربط دینے والا کوئی حرف موجود نہ تھا۔ ان کو آپس میں جوڑ کر بالا بکا بنا دیا گیا۔ بالا بکا شہر کا نام ہے اور یہ مرکب منع صرف ہے۔ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح یعنی زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، مکمل بات نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہمارا مرکبات کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ بار بار ویڈیو دیکھنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔